अस्सलामु अलैकुम क्लास 3 उर्दू के लेक्चर नंबर 13 के साथ यानी 13 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करती हूँ। नया साल 2021 शुरू हो गया है और अब हम उसके पहले महीना जो है जनवरी, इसमें हम मौजूद हैं और आज जनवरी की 4 तारीख़ है और देखें साल बदल गया है। पहले हम 2020 में थे और अब हम 2021 में हैं। 4/1/2021 सही है। आपको जो है वो नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप लोगों के लिए दुआ है कि सब खैरियत से रहें, सब जो है खूब तरक्की करें, पढ़ें लिखें और खुश रहें, अपने काम को मुकम्मल करें। जो आपका काम है पढ़ने का, उसको दिल लगाकर पढ़ें और बहुत अच्छे तरीक़े से आप जो है अपनी तालीम को आगे जारी रखें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जो है आपके जो मकासद हैं वो अल्लाह ताला आपके पूरे करे और आप खुश खुर्रम रहें, सही है, सेहतमंद रहें और चाको चौबंद रहें, आमीन। सही है बेटा। तो आप लोग जो हैं ये नया साल की पहली क्लास आज आप ले रहे हैं। आज मैं आपको इस महीने जनवरी का सिलेबस सबसे पहले लिखवाऊंगी कि इसमें हम क्या काम करेंगे, इस महीने में हमारे क्या काम चलेगा। तो आप लोग जो है इसको पहले समझ लें, फिर कॉपी के जहाँ तक काम हुआ हुआ है डेट वाइज काम हो रहा है आपकी कॉपी में, तो आप जो है आज की डेट डालेंगे 4/1/2021 और आज आप सबसे पहले सिलेबस लिखेंगे। माह जनवरी का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस को उर्दू में निसाब बोलते हैं, सही है। तो हम लिखेंगे माह जनवरी का निसाब। हेडिंग हम डालेंगे माह जनवरी का निसाब, सही है। आप इंग्लिश में डालते हैं सिलेबस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी या मंथ ऑफ दिसंबर, आपने पहले इस तरह इंग्लिश में डाली थी। अब आप उर्दू की कॉपी में आप ये लिखेंगे माह जनवरी का निसाब, ये हेडिंग डालेंगे। और इसमें मैं जो इस मंथ में जो मैं काम करवाऊंगी आपकी बुक में से, किताब सदाबहार में से जो मैं काम करवाऊंगी, ये हेडिंग है आपकी। इसमें हम 2 काम करेंगे, एक तो हम एक नज़म करेंगे और एक सबक करेंगे, सही है। नंबर 1 नज़म नात और नंबर 2 हम करेंगे सबक। सबक है आँख मचोली, सही है। आपकी किताब में सबक है आँख मचोली, ये हम पढ़ेंगे और ये 2 चीज़ें करेंगे, सही है। इस मंथ में ये आपका इस मंथ का जो है सिलेबस है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और इसके साथ ही तफ़हीम है, तफ़हीम भी हम इसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा जब सबक आँख मचोली का। नंबर 3 तफ़हीम करेंगे। ये 3 चीज़ें तफ़हीम, माहौल को साफ रखें।
3 چیزیں بس یہ ہوں گی، ایک نظم ہوگی، ایک سبق ہوگا اور تفہیم ہوگی. صحیح ہے؟ یہ آپ اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں گے. یہ اس مہینے یہ کام ہوگا. صحیح ہے. اس کا آپ کو جو ہے وہ اسکرین شاٹ آپ کو آپ کے لیکچر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. یہ آپ اتار لیجیے گا. ابھی اتار لیں. کام کے ساتھ ابھی آپ نے ڈیٹ ڈال لی ہے. آپ یہ ہیڈنگ ڈال کے ماہ جنوری کا نصاب، نظم نعت، سبق آنکھ مچولی، تفہیم، ماحول کو صاف رکھیے. صحیح ہے. یہ 3 چیزیں میں آپ کو کرواؤں گی اس مہینے میں. تو یہ آپ نے اپنی کاپی میں کر لینا ہے. صحیح ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے یہ کرنا ہے. اب ہم کیا کریں گے، پہلا ہمارا کیا ہے، نظم نعت ہے. تو ہم نعت کی ریڈنگ کریں گے. نعت آپ کو پتہ ہے نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. صحیح ہے. نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے. نظم نعت. نظم نعت. صحیح ہے. اور اس کا پیج نمبر ہے کتاب کھولیے اپنی کتاب سدا بہار اور اس کا صفحہ نمبر ہے 4. صفحہ نمبر 4 اور پیج نمبر 4. پیج نمبر 4 صفحہ نمبر 4 نعت. صحیح ہے. اس کو میں پڑھوں گی، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے میرے بعد. صحیح ہے. اب میں کتاب آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کتاب اپنی کھولیے. نظم نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اب آپ کی کتاب میں جو نظم نعت ہے اس کی میں ریڈنگ کر رہی ہوں. دیکھیں یہ ہے صفحہ نمبر 4 اور یہ ہے نعت. اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی، آپ اس کو دیکھیں. نعت. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم، بہادری کا پیکر عالی ہمت. عالی کہتے ہیں عالی ہمت، بہت بلند ہمت والے، یعنی کہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے والے اور عالی ہمت، بہت ہمت رکھنے والے. ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، یعنی کہ ہر ایک سے ملنسار کہتے ہیں ملنے والے، اور ہمدم ہر ایک کے ساتھی بن جاتے تھے. اس سے اتنے اچھے طریقے سے ملتے تھے کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھنے لگتا تھا، آپ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگتا تھا. بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے بہت محبت تھی. پھیلایا اس کا پیغام الفت، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا محبت کا وہ پھیلایا. ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہمیشہ انہوں نے سخت محنت کی اور کفار کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ان کے مشقتوں کو، ان کی تکلیفوں کو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ان کو آپ نے برداشت کیا. ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، اور کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحے آپ نے ہمت نہیں ہاری. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں یہ کام بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ بات کبھی نہیں کہی. نفرت کے بدلے سکھائی محبت. انہوں نے کفار نے جو مکے کے کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغام پہنچانے پر آپ سے نفرت کرنے لگے تھے، لیکن آپ نے محبت دی ان کو. کبھی بھی ان سے نفرت کا اظہار نفرت سے نہیں کیا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا. کرتے رہے وہ سب پر شفقت، اور انہوں نے ہر ایک کے اوپر شفقت کی، ہر ایک کے کام آئے، ہر ایک کی مدد کی.
ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، یہ سب محنت جو انہوں نے کی کس کے لیے تھی؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو ماننے لگیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننے لگیں، اور یہ سارے کام انہوں نے ہماری محبت میں کیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی صدا نہ ملے۔ پیاری تھی ان کی پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت، ان کو اپنی امت سے، جس میں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس سے بہت پیار تھا۔ کرتے تھے ہم سے وہ محبت، کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، ان کو ہم سے اپنی امت سے بہت محبت تھی۔ اٹھائی ہماری ہی خاطر اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت، انہوں نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائیں وہ ہماری خاطر اٹھائیں۔ کیا اپنے رب کا پیغام عام، اور اپنے خدا کا پیغام انہوں نے ہر ایک تک پہنچایا، پھیلایا جگ میں دین اسلام، اور پوری جگ کہتے ہیں دنیا کو، پوری دنیا میں انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ رکھنا باقی اس کا اب نام، اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کا پیغام جو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پہنچایا، اس کو ہم ان کے ماننے والے اس نام کو باقی رکھیں۔ ہمارا ہے کام، اب ہمارا ہے کام، اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کے نام لیوا مسلمان آباد ہیں، اور جو دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم اپنے کردار سے، اپنے کام سے ان کو اپنا بنائیں۔ یہی اب ہمارا کام ہے، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہ کریں، کسی کو ماریں نہیں، کسی سے بدلہ نہ لیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنائیں، بلکہ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے کام سے ہمارے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ مسلمان ہونے کو سمجھ لیں، اور وہ پھر ہمارے پیچھے آ کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ ہے اب ہمارا کام کہ ہم اپنے آپ کو ایسا اچھا جو ہے اپنے کردار کو اتنا اچھا بنائیں۔ ہمارے پیارے نبی نے کبھی تلوار سے، کبھی جو ہے مار سے، کبھی سختی سے جو ہے اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ آپ نے ہمیشہ رحم دلی کا برتاؤ کیا، اور آپ کی رحم دلی، آپ کا درگزر، آپ کی مہربانی، آپ کی ہمدردی کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ آپ کو ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی، جب آپ وہاں سے گزرتے اس کی گلی سے تو وہ آپ کے اوپر اپنا کچرا پھینک دیتی تھی اپنے گھر کا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، آپ روزانہ آپ کے اوپر کچرا آتا تھا، ایک دفعہ کچرا نہیں آیا، دوسرے دن ہوا اس میں بھی کچرا نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہ میرے اوپر کچرا کیوں نہیں آ رہا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور دستک دی، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت شرمندہ ہوئی، کہنے میں تو آپ کے اوپر روزانہ کچرا پھینکتی تھی اور آپ میری طبیعت پوچھنے آئے۔ اس بات سے وہ اتنی متاثر ہوئی، اتنی، کہ اس نے جو ہے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے تو کچرا پھینکنے والی کے اوپر اگر ہمیں کوئی ذرا سا بھی کوئی تکلیف دے دے تو ہم اس کو کتنا سناتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، اس کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ نے درگزر سے کام لیا، آپ نے اسے کچرا پھینکنے کی جو گستاخی تھی، جو غلطی تھی، جو نفرت تھی، اس کو اپنے درگزر کی صرف سے جو ہے اس کو موم کر دیا، اور وہ اس بات سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ واقعہ تو سب سے زیادہ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو مسلمان کیا، ہمیشہ اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے محبت سے جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ کے بلند کردار، بلند اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے۔ صحیح ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اس نظم نعت کو پڑھ کر آنا ہے، یہ اور اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے کاپی میں۔ صحیح ہے؟ یہ آپ سلیبس لکھ لیں گے نا، سلیبس آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نظم نعت کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اب میں آپ کو ڈائری لکھ کے دے رہی ہوں۔
नज़म नात का टाइटल सफ़ा कॉपी पर बनाना है। सही है, नज़म नात आपने पढ़नी है और कॉपी पे टाइटल सफ़ा बनाना है। सही है, ये आपका आज का होमवर्क है और इसको आपने कॉपी भी बनाना है और नज़म नात को आपने पढ़ कर आना है। सही है, फिर इसका आगे का काम मैं आपको फिर कल करवाऊँगी। सही है, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 13 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।